नौजवान नस्ल को ये बताना कि ये मुल्क पाकिस्तान हमने कितनी मुश्किलात के साथ हासिल किया। पाकिस्तान फकीदुल मसाल कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया। अच्छा साजिद, ये जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे नारे मारते फिर रोड्स के ऊपर ये झंडियाँ लहरा रही और जनाब हमने वहाँ पे सलेंसर्स निकाल लिए और माओ बहनों को तंग किया, सारी रात जागते रहे और फिर लोगों में शोर गुल किया और लोगों की नींदें हराम कर दी, उनका सुकून बर्बाद कर दिया। लोगों को ये चैलेंज करके कहना चाहता हूँ जो हमारे पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान के बारे में जरा जितना भी गलत गुमान रखते हैं ज़हन में, ये मत समझो कि पाकिस्तानी या इस मुल्क की जो कौम है वो ना कल कमज़ोर थी ना आज कमज़ोर है। हम जान लेना भी जानते हैं, हम टुकड़े करना भी जानते हैं, हम वतन की खातिर अपनी जान कुर्बान करना भी जानते हैं। तो आप खबरों की दुनिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एक्सप्रेस और मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान हुसैन। नाजरीन, आज मैं आपके लिए खसूसी प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं 14 अगस्त के हवाले से। हमने देखा है कि पिछले साल भी 14 अगस्त मुहर्रम उल हराम में आई और इस दफ़ा भी 14 अगस्त जो है वो मुहर्रम उल हराम 2023 में मनाई जा रही है। आज के प्रोग्राम का मकसद है अपने यूथ को, अपने नौजवानों को पैगाम देना और ये बताना कि मुल्क पाकिस्तान बनते वक्त कितनी कुर्बानियाँ दी, कितनी कुर्बानियाँ देने का मतलब उन लोगों को ये शर्फ है कि जिन्होंने अपनी जानों का नजराना देकर ये खूबसूरत प्यारा वतन पाकिस्तान बनाया। तो मेरे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं, आपका बहुत बड़ा हवाला है, आप एक बहुत बड़े तारफ़ किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं है। अब्दुल अजीज़ साजिद साहब MA LLB और आपका बेसिकल तो पंजाब पुलिस से तल्लक है और उसके अलावा आप माशाल्लाह एक बहुत अच्छे दानिश्वर भी हैं और शायर अहले बैत भी हैं। तो आपको हमने मदऊ किया, आपको हमने तकलीफ़ दी कि 14 अगस्त के हवाले से कोई थोड़ी सी बात की जाए, अपनी यूथ को एक अच्छा पैगाम, अच्छा मैसेज दिया जाए। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं अब्दुल अजीज़ साजिद की तरफ और उनसे बात करते हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आज वो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों के साथ बना और क्या क्या कुर्बानियाँ हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे बड़ों को पाकिस्तान बनाते वक्त दी गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो रिजवान भाई बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका इस बात पे कि आपने पाकिस्तान एक्सप्रेस के लिए भी हमें याद किया, इस टीवी के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए और ये दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और इसी तरीके से ये प्लेटफॉर्म जो है शादो आबाद रहे और जो अच्छे पैगामात हैं, जो अच्छे मैसेज हैं वो अवामुन्नास तक पहुँचते रहें। तो जैसा कि आपको मालूम है कि आप तो अक्सर बेशतर आपके साथ तो चोरी दामन का साथ है और आप के साथ भाइयों वाला रिश्ता है। आपका कोई प्रोग्राम भी मेरे ख्याल में हमारे बगैर मुकम्मल नहीं होता और हम आपके बगैर मुकम्मल नहीं होते। वो जैसे किसी ने वो कहा था ना जी कि साथ उसके रह सके न बगैर उसके रह सके, ये रब्त है चिराग का कैसा हवा के साथ। आप तो यूँ लगता है कि जैसे आप और हम जो हैं वो लाज़िम मलज़ूम हो गए। तो ये आपकी मोहब्बत है, आपकी इनायत है कि आप इस काबिल समझते हैं कि हमारा जो पैगाम है वो लोगों तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं इस बात का मोहम्मद व आले मोहम्मद के नाम से और सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो एक लफ्ज़ कुन कहकर इस कायनात को तख्लीक कर देता है, जिसके कब्ज़ा कुदरत में हमारी जान है, जो शहरातों से सितारे तराशता है, जो मौसमों को तग़य्युर और तबद्दुल अता करता है, जो रात को दिन और दिन को रात में बदलता है, जो दश्त को दरिया, दरिया को पानी, पानी को मौज, मौज को रवानी, रवानी को जवानी और जवानी को कहानी अता करता है। और तमाम तर दुरूद सलाम उसके और मुस्तफ़ा मुज्तबा और मुर्तज़ा बंदों के लिए जो अगर वैशी को देखें तो मुसलमान को देखें तो इंसान और इंसान को देखें तो सुलेमान मोहम्मदी बना देते हैं। अगर वो मजबूर को सीने से लगाएं तो मुख्तार बना देते हैं। उनकी नज़र अनायत अगर किसी बेदाग पे पड़ जाए तो उसको मिक़दाद बना देते हैं। अगर वो किसी अबू ज़र को देखते हैं, किसी को बेज़र को देख कर उसको अबू ज़र कर देते हैं। अगर वो किसी पत्थर को देखें तो उसे दुर का दर्जा अता करते हैं। अगर किसी आसी को देख लें तो उसे हुर का दर्जा अता करते हैं। और अगर वो ज़र्रा रेख को अपनी चश्मे उल्फत से देखें तो शम्स का दर्जा अता करते हैं और शम्स को अपने दामन मोहब्बत में जगह दे दें तो उसे शम्स से तबरेज़ बना देते हैं।
ہمیشہ میری بات انہی کی بات ہوتی ہے، کھاتا بھی انہی کے ہوں، گن بھی انہی کی گاتا ہوں، ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ ہر بات میں انہی کی بات کی جائے، اس لیے اکثر و بیشتر میرا آغاز اسی بات سے ہوتا ہے کہ تمام حمد ہے اس حال کے ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے، میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ تو جیسے آپ نے سوال کیا کہ 14 اگست آج بھی جو ہے ہم وہ اس ماہ محرم میں جو ہے وہ منا رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ 61 ہجری میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا جس میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، وارث انبیاء، جنہوں نے یہ خطاب پایا کہ حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ تو کربلا جو بابا ہوئی، کربلا ایک اسکول آف تھاٹ کا نام ہے، کربلا ایک فکر کا نام ہے، کربلا شعور کا نام ہے، کربلا اسلام کے بچنے کا نام ہے۔ میں اکثر و بیشتر ایک بات پر بانگ دوہل کہا کرتا ہوں، کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، کہ اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے تو اللہ کی پہچان نہ ہوتی، اگر علی مرتضیٰ نہ ہوتے تو کبھی اس کا اسلام پھیلتا نہ، اور اگر حسین نہ ہوتے تو اس کا اسلام بچتا نہ، اور اگر زینب عالیہ السلام علیہ نہ ہوتے تو مشن حسین نہ بچتا۔ ہمیں اپنی آزادی کو بھی سیلیبریٹ کرنا ہے۔ نو ڈاؤٹ پاکستان جو حاصل کیا گیا یہ ایک نظریاتی ملک ہے جو آیا کلمہ حق کی بنیاد پر ہے۔ جب یہ مسلمانوں کا نصب العین بنا، مفکر پاکستان کا یعنی کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، درویش لاہوری مرد قلندر نے جب اس کا خواب دیکھا تو پھر انہوں نے اس کو نیریٹ کیا، بیان کیا جناب قائد اعظم محمد علی جناح سے، تو انہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا۔ اب دیکھیں اس کو پہلے تو بنانے والی شخصیات پہ آپ غور کریں کہ ایک محمد علی ہے، دوسری ان کی بہن ہے جو مادر ملت کہلوائی، اور وہ فاطمہ جناح ہے۔ اس کو بنانے والے ہی محمد علی ہیں اور فاطمہ جناح ہے، تو دو بنانے والے حصے۔ پھر یہ پاکستان معرض وجود میں آیا کہ 14 اگست کو آیا، کیونکہ یہ 5، 12، 14 کا ایک اپنا ہی نظام ہے، یہی اس کائنات کو چلا رہے ہیں، یہی سب کچھ سلسلہ انہی کے اوپر گھوم رہا ہے اور یہی چلتا ہے۔ تو جب یہ اس مہینے میں آ گیا تو پھر ہمارے لیے یہ ہے کہ ان کے غم میں غم ہے، ان کی خوشی میں خوشی۔ تو ہمیں یہ ضروری نہیں کہ ہم یہاں پہ نعرے مارتے پھریں روڈز کے اوپر، یہ جھنڈیاں لہرا رہی، اور جناب ہم نے وہاں پہ سلنسرس نکال لیے اور ماؤں بہنوں کو تنگ کیا، ساری رات جاگتے رہے اور پھر لوگوں میں شور و غل کیا اور لوگوں کی نیندیں حرام کر دیں، ان کا سکون برباد کر دیا۔ ایسے سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا۔ ہمارا حق ہے کہ ہم باوضو ہوں، اللہ کے حضور سربسجود ہو جائیں اور نوافل پڑھیں، استحکام پاکستان کے لیے، خوشحالی پاکستان کے لیے، پاکستان کی سولیڈیٹی کے لیے، پاکستان کی پراسپیرٹی کے لیے دعائیں کریں کہ مالک اس ملک کو جس ڈگر سے ہم گزر رہے ہیں اس سے نکالے۔ ابھی ہم ڈیفالٹ کے نزدیک پہنچ چکے تھے، اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، وہ اچھی پالیسیاں بنائیں۔ یہ پاکستان فقید المثال قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا۔ اچھا ساجد بھائی، میں آپ سے کچھ چند سوال کروں گا، یقیناً کچھ کڑوے ہیں کچھ میٹھے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 14 اگست پہ جب ہم جھنڈیاں یا جھنڈے ہم لہراتے ہیں، 14 اگست والے دن تو ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، ہم ان کو بڑے خوبصورت طریقے سے سجاتے ہیں، لیکن 14 اگست کے بعد وہی جھنڈیاں ہمیں مطلب ایسی جگہوں پہ نظر آتی ہیں جیسے آپ کہہ لیں کہ کچرا کنڈی پہ آ جاتی ہیں، روڈوں کے اوپر گری ہوتی ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کو سنبھالنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ملک پاکستان کا جو پرچم ہے وہ ہماری جند و جان ہے، وہ ہمارے جان سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ بہت پیاری بات کی آپ نے رضوان بھائی کہ جو علم ہوتا ہے یا پرچم ہوتا ہے اس کی ایک اپنی تاریخ ہے۔ جب کسی فوج کا علم گر جائے تو پھر وہ فوج شکست فاش سے دوچار ہو جاتی ہے۔ جب تک وہ علم قائم رہے تو اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ فوج بھی قائم و دائم ہے، یہ ملک بھی قائم و دائم ہے۔ جتنی عقیدت احترام سے ہم ان چیزوں کو مناتے ہیں، ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، اپنے سینوں پہ پرچم سجاتے ہیں، باقی کام کرتے ہیں، بعد میں ہم ان کی کیئر نہیں کرتے۔ یہی جھنڈیاں، یہی جھنڈے، یہی وہ ہمارے جو بیجز ہوتے ہیں وہ ایسے ہی سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ اوپر سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان باتوں کا بہت خیال کرنا چاہیے۔ دیکھیے ہمارا جو مسئلہ ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہمیں بچوں کی اپ برنگنگ کرنی ہے، ہماری نئی جنریشن جو ہے اس کو ہم نے یہ بات سمجھانی ہے۔ تو دیکھیے اس پاکستان کو بنانے کے لیے بہت سی بہنوں کے سہاگ اجڑے، بہت سی ماؤں کی چادریں چھنی، بہت سی عصمتیں لوٹی گئیں، بہت سی بہنوں سے بھائی بچھڑ گئے، ماؤں سے بیٹے بچھڑ گئے، بیویوں سے شوہر بچھڑ گئے۔ یقین مانیے کہ جو پانی آ رہا تھا، کہتے ہیں کہ وہ ندیاں جو تھیں پانی کی وہ خون سے سرخ ہو گئیں، اور پھر جا کے یہ پاکستان جو ملک خزاداد ہے ہمیں حاصل ہوئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں، کیونکہ یہ کوئی چیز سے بندے کو
امان نہیں دیتی تو مٹی کو ماں کہا جاتا ہے، پھر وہ مٹی جو ہے وہ بندے کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ ہمیں پیار ہے پاکستان کی مٹی سے، ہمیں پیار ہے اپنے پیارے پاکستان سے۔ یقین مانیے ہم کبھی یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ کوئی ہمارے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے، کوئی اس کی طرف ہاتھ کرے، کوئی اس کے خلاف بدزبانی کرے، کیونکہ وہ افتخار عارف صاحب ہے، اکادمی ادبیار کے چیئرمین بھی رہے، ان کی ایک بہت مشہور غزل ہوئی تھی، وہ شاید آپ نے پڑھی بھی ہو کہ ہوا کا زہر جڑوں میں پہنچ چکا ہے تو پھر میری ہری بھری شاخوں کو بے ثمر کر دے، میں زندگی کی دعائیں مانگنے لگا ہوں بہت، جو ہو سکے تو دعاؤں کو بے اثر کر دے، میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ انہوں نے اس میں ایک بات کی ہے کہ میری زمین میرا معتبر حوالہ ہے، میری زمین میرا معتبر حوالہ ہے، میں رہوں نہ رہوں اس کو بار بار کر دے۔ ساجد بھائی بہت اچھی بات آپ نے کہی، اور آج کے پروگرام کا مقصد ہے ہماری نوجوان نسل کو یہ بتانا کہ یہ ملک پاکستان ہم نے کتنی مشکلات کے ساتھ حاصل کیا، کتنے ایک لوگوں نے قربانیاں دی، کتنی ایک ماؤں کے لال بچھڑ گئے، اور کتنے ایک بہنوں کے بھائی ان کے سامنے قتل ہو گئے، کتنے ایک مطلب وہ فیملیاں جن کے جو بے بس تھے، جن کے سامنے ان کے پیاروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، اس کے باوجود ہمیں یہ ملک پاکستان ملا۔ تو دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے اکثر سے دیکھا ہے کہ 14 اگست والے دن نوجوان نسل جو ہے وہ ون ویلنگ کر رہی ہوتی ہے، جس میں ان کی اپنی ذاتی جان کا نقصان بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ مطلب یہ ہے کہ بڑے عجیب طریقے سے ہم اس دن کو مناتے ہیں۔ آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ذرا ہماری نوجوان نسل کو یہ بتائیں کہ یہ دن ہمیں کس طریقے سے منانا چاہیے، یا جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا ہم پاکستان کو آگے لے کے جا رہے ہیں یا پاکستان کے لیے ہم بدنامی کا باعث بن رہے ہیں؟ سر دیکھیے بہت اچھا سوال ہے، بڑا ویٹی سوال ہے آپ کا۔ میں یہ یہاں پہ ایک بات کہوں گا، اور میں اس میں کہنے میں حق بجانب بھی ہوں، کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ایسا تو یہ ہماری بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی، یہ ہمارے والدین کا قصور ہے کہ ہم انہیں اڈارہ جو پاکستان سمجھاتے ہی نہیں کہ نظریہ پاکستان تھا کیا، کیونکہ پاکستان حاصل کیا گا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو قائد اعظم نے یہ ببانگ دوہل کہا تھا کہ ہم نے یہ خطہ ارضی اس لیے حاصل نہیں کیا کہ ہم یہاں پہ آزادی سے زندگی بسر کریں، بلکہ ہم نے یہ خطہ اس لیے حاصل کیا کہ ہم اپنی زندگی کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھال لیں۔ یہاں سب کو مذہبی آزادی ہو، کسی پہ جبر نہ ہو، ظلم نہ ہو، تشدد نہ ہو، ہر بندہ اپنی مرضی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے۔ اب دیکھیں جب ہم شور کرتے ہیں، یہ جو ہارنس بجتے ہیں، یہ نائز پولوشن میں آتے ہیں، جو امٹ کرتی ہیں گاڑیاں دھواں، اس سے ایئر پولوشن ہوتی ہے۔ یہ ساری کی ساری جو ہوتی ہیں چیزیں ہیں جو ہیں یہ انسان کے لیے نقصان دہ۔ ہمیں دوسروں کے خیال رکھنا چاہیے، سکون کا، ان کے اطمینان کا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار مدینہ، سور قلب و سینہ، سیاہ مکان، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، والی کون و مکان کا ایک بہت بڑا قول ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ ہمیں دوسروں کے حقوق کا احترام کرنا چاہیے، دوسروں کے لیے ہمیں جینے مرنے کو سیکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں نا کہ اپنے لیے تو جیتے ہیں سب لوگ ہی جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ زندگی وہ ہے کہ دوسروں کے کام آ سکے، دوسروں کے دکھ درد کو فیل کیا جائے۔ یہاں تک سر ہمارا اسلام کہتا ہے، ہمارے اسلام کی تعلیمات یہاں تک ہے کہ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ کوئی فروٹ گھر لے کے آتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے ہمسائے کے گھر میں دیں۔ اگر نہیں دے سکتے تو اس کے چھلکے باہر نہ پھینکیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بچے اسے دیکھ لیں اور وہ اپنے باپ سے اس کی فرمائش کر دیں۔ آیا ہم نے ان حقوق کو پہچان لیا ہے؟ ہم کسی کا حق تو نہیں کھا رہے، ہم کی دوسری بات تو نہیں کر رہے، کسی کی زمین کو تو ہم نہیں دبا رہے۔ آج اس پاکستان میں ہو کیا نہیں رہا؟ یقین مانیے ہم نے پاکستان کے حصول کا مقصد جو ہے اسے فوت کر دیا۔ میں ایک بات کرنا چاہوں گا ارباب اختیار سے، صاحبان بست و کشاد سے، جو ہمارے حکمران ہیں، ان لوگوں سے بھی، کہ میرا ملک غریب نہیں ہے، یہ سونے کی وہ چڑیا ہے کہ جو انشاءاللہ 76ویں ہم میرے خیال سال کا آپ اپنے منائیں گے، اس وقت سے لے کر ابھی تک قائد کے بعد میرے خیال میں کوئی ایسا مخلص حکمران ہمیں نہیں مل سکا جس نے پاکستان کے لیے سوچا ہو۔ ہمارے پاس اپنا ذاتی تیل ہے، ہمارے پاس اپنا سونا ہے، ہم نکال نہیں سکتے کہ ہمارے اوپر کچھ ریسٹرکشنز ہیں، ہمیں ان باتوں کو توڑنا ہوگا۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں، اس نے دینا ہے، زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں اس نے دینی ہے۔ ایران ہم سے بعد میں آزاد ہو رہا ہے، اس کی آپ جا کے دیکھیں کہ ترقی اس نے کیسی کی ہے، اس لیے کہ صرف انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہے کہ وہ ذات بابرکات جو ہے وہی کچھ دینے والی ہے، وہی لینے والی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو کبھی کبھی ان کے بھروسے پہ بھی چھوڑنا چاہیے اور اس بات کو کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں میرے ملک میں کیا کچھ نہیں ہے، کسی ملک کی ترقی کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ آیا اس میں پہاڑ ہیں، ہمارے پاس پہاڑوں کا سلسلہ ہے، اس میں دریا ہے، ہمارے پاس دریا بہتے ہیں، اس کے جنگلات ہیں، ہمارے پاس جنگلات بھی ہیں، اس میں صحرا ہے، ہمارے پاس صحرا بھی ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے، معدنیات سے مالا مال ہے میرا یہ ملک، پھر بھی میرے مندوبین جو ہے، میرے جو حکمران جو ہے وہ کشکول لیے وہاں کیوں پھر رہے؟
اصل میں ہماری ایک بات کرنا چاہوں گا، آج میں ایک بات بتا دوں کہ جس بات کی بنیادی اینٹ جس عمارت کی غلط ہو جائے رضوان صاحب، وہ عمارت کبھی سریا تک ایسے نہیں پہنچا کرتی، وہ ٹیڑھی ہی جاتی ہے۔ ایکچوئل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اسکول آف تھاٹ کو پکڑنا ہوگا، ہمیں اپنے منبع و مرکز پہ واپس آنا ہوگا۔ جب تک ہم اس اسکول آف تھاٹ میں نہیں آئیں گے، ہم ایسے در بدر ذلیل ہوتے رہیں گے۔ یعنی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ توکل سے ہٹ گئے ہیں، ہم انسانوں کے پیچھے لگ گئے ہیں، ہمیں اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ کے توکل کے اوپر اپنے اپنے ملک کو آگے کی طرف بڑھانا چاہیے۔ اقبال نے ایک بات کہی تھی درویش لاہوری نے، اس نے کہا تھا کہ توکل کا یہ مقصد ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا اور پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ مقدر بھی کوئی چیز ہے، اگر 313,000 کو شکست دے سکتے ہیں، اس کے بعد ہزاروں کی فوجوں کو چند سو شکست دے سکتے ہیں، کیونکہ اگر آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آیا ہم ایٹمی پار نہیں ہے؟ ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ بات یہ کہ بات جرت کی ہے، بات حوصلے کی ہے، بات اس پاکستان کو آگے لے جانے کی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں کوئی ایسا حکمران نصیب ہو جو ہمارے ملک کے لیے سوچے، جو ہمارے ملک کے لیے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ بلند و باند دعوے کیے جاتے ہیں، بہت کچھ کہا جاتا ہے، اتنی نوکریاں دے دیں گے، اتنے گھر بنا دیں گے، اتنے یہ کر دیں گے، اتنے وہ کر دیں گے۔ ہوتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آج یہ غریب آدمی جو چکی میں پس رہا ہے، خدا کی قسم میں اگر آپ کو بتاؤں تو ایک انگریز مصنف نے کتاب لکھی اور اس نے لکھتے ہوئے لکھا کہ وحد مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھائی رسول شوہر بطول کرم اللہ وجہ اللہ عین اللہ ید اللہ لسان اللہ الحق کل غالب کل ایمان من کنت مولا کا دور ہے، جس میں کوئی بندہ بھی بھوکے پیٹ نہیں سویا۔ آج یہ کون سی عمارت؟ آپ دیکھیں حضرت عمر نے کیا اعلان کیا، آپ نے کہا اگر دریائے فرات کے کنارے اگر بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو عمر اس کا جواب دے گا، اور روتے رہے ساتھ میں بیٹھ کے۔ جن لوگوں نے چوریاں کی تھی انہوں نے کہا یہ ریاست کا فیلئر ہے، اگر ریاست نے روٹی فراہم کر دیتی تو یہ لوگ کبھی چوریاں نہ کرتے۔ اب میرے ملک کا کیا حال ہے، کبھی کسی نے دیکھا کہ کتنے لوگ بھوکے سو رہے ہیں، کتنے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کتنے لوگ فاقہ میں مجبور ہیں، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ یہ بات یہ ہے کہ ہم اپنے اسکول آف تھاٹ سے ہٹ گئے۔ اپنے جو آخری خطبہ آپ نے ادا فرمایا تھا وہاں پہ آ کے، وہ مقام غدیر خم پہ جہاں پہ آ کے آپ نے مولا کائنات کا بازو پکڑ کے کہا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جن جن معنوں میں مولا ان معنوں میں مولا۔ یہ یار نہیں کہا تھا، کوئی دوسری بات نہیں کہی تھی، آپ نے علی کو حکمران کے معنوں میں لیا تھا۔ اگر ہم انہوں نے فرمایا تھا کہ دنیا والوں ان تارکی فی الثقلین، میں تمہیں دو چیز چھوڑ کے آ رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت، اور میرے اہل بیت کی مثال جو ہے یہ سفینہ نوح کی مانند ہے، جو بھی اس میں سوار ہو گیا وہ فلاح پا گیا۔ آیا ہم نے اس وہ ہے نا کہ ایک بہت بڑی قرآنی آیت ہے، شورى آفاق آیت ہے، وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ وہ اللہ کی رسی کون ہے؟ وہ یہ اہل بیت اللہ کی رسی ہے۔ آیا ہم نے ان سے تمسک کیا؟ ہم نے اسکول آف تھاٹ کو سوچا، ہم نے اسکول آف تھاٹ کو پڑھا، ہم نے فکر حسین کو جانا، ہم نے کربلا کے وہ اسکول جو کھلا تھا، حسین نے ایک 10 دینے کے لیے اسکول کھولا تھا، آیا ہم نے اس میں داخلہ لیا، ان کی تعلیمات پر عمل کیا؟ جب تک ہم اس دروازے پہ نہیں آئیں گے ہماری ایسی ذلت ہوتی رہے گی۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ آخر میں 2 سوال میں آپ سے اور کروں گا ساجد بھائی۔ ایک تو میرا یہ سوال ہے کہ بانی پاکستان محمد علی جناح قائد اعظم نے کتنی دیر تک یہ اسٹرگل کی اور اس کے بعد پاکستان بنا؟ سر آپ دیکھیں، سب سے پہلے جب 1885 میں یہاں پہ ایک انڈین نیشنل کانگریس بنی تھی، وہ کانگریس کے ممبر ہوا کرتے تھے، تو پھر جب انہوں نے بھانپا کہ یہ کانگریس جو ہے یہ صرف ہندوؤں کی جماعت ہے، ان کے مفاد کی ترجمانی کر رہی ہے، مسلمانوں کو کچھ نہیں مل رہا، جب انہوں نے اس بات کو جو تھا وہ پیوریفائی کر لیا اور سمجھ لیا، تو پھر انہوں نے مسلم لیگ میں شمولیت کی۔ کچھ لوگوں کے مکار الملک صاحب تھے، مسلم ملک صاحب تھے، قائد اعظم محمد علی جناح تھے، یا باقی لوگ تھے، ان کے کہنے پہ انہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا اور پھر انہوں نے اسٹرگل شروع کر دی، اور پھر کرتے کرتے آگے دیکھیے کتنا لمبا سفر ہے 1947 تک۔ پھر قرارداد انہوں نے جو ہماری قرارداد پاکستان منظور کروائی 23 مارچ 1940 کو، اس وقت بنگال بھی ہمارے ساتھ تھا، ہم 2 حصوں میں تقسیم تھے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ بدقسمتی تو سقوط ڈھاکہ ہو گیا 1971 میں، ہم ان سے الگ ہو گئے اور ہم ادھر رہ گئے، وہ ادھر چلے گئے۔ یہ ہم لوگوں کی یونٹی تھی۔ انہوں نے اتنی انتھک اسٹرگل کی کہ انگریز بعد میں پیٹتا رہا کہ کاش مجھے پتا ہوتا قائد نے مر جانا ہے تو میں کبھی ایسا نہ کرتا کہ میں سے الگ کر دیتا۔ آپ نے واشگاف کہا تھا کہ any fabric to hold the two nations will lead to a catastrophic end and any system to mold the two nations would be destruction in the social world۔ یہ تمام کی تمام تباہی ہوگی،
یہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو ملانا یہ ایک ایسے جیسے آگ اور پانی کو ملانا ہے. اس نے یہ بات واضح کی تھی, کلیئر کیا تھا اس بات کو کہ the Hindus and the Muslims are two different nations according to the end of a nation of a nation. انہوں نے کہا دنیا کی کسی بھی تاریخی لحاظ سے تعریف کر لیں مسلمانوں کے ہندو, یہ دو الگ قومیں ہیں. ان spite of the fact they have been living together for 12 centuries. اس بات کے باوجود کہ وہ 12 صدیوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں. they never interdine or never intermarried. وہ نہ کبھی شادیاں کرتے ہیں نہ اکٹھے بیٹھ کے کھاتے. the heroes of the one nation are the foes of the other. ایک جو قوم کے ہیروز ہیں وہ دوسرے کے دشمن ہیں. اس لیے ان دونوں کو ملانا آگ اور پانی کو ملانے کی مترادف ہے. بات یہ ہے کہ نہ کوئی دوسرا قائد پیدا پورا ہو سکتا ہے. وہ جس بات کو لیتے تھے اس کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے. اس نے کہا تھا کہ ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک ہمارے دشمن ہمیں اٹھا کے بحرہ عرب میں نہیں پھینک دیتے, اور جب تک میرے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے میں اس پاکستان کے لیے لڑتا رہوں گا. اور وہ ایک سچا سپاہی تھا. اب میں سوال کروں گا مرد قلندر علامہ اقبال کا, جنہوں نے خواب دیکھا اور وہ خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے پورا کیا. قائد اعظم نے جو خواب دیکھا اور اس پاکستان جب وجود میں آیا تو اس وقت قائد اعظم کی علامہ اقبال کی کیا قربانی ہے؟ سر علامہ صاحب جو تھے وہ ذرا ہٹ کے بندے تھے, کیونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, 12 میرے انٹرویوز ہوتے ہیں کہ اقبال کی تھاٹس کو سمجھنا بہت مشکل ہے. اقبال کو اسٹڈی کرنا, جیسے جیسے ان پہ حقیقتیں آشکارا ہوتی گئیں ان کا ویژن بڑھتا گیا. پہلے ان کی شاعری اور طرح کی تھی, پھر ان کی شاعری پہ بہت سے ادوار آئے, اور صحیح معنوں میں وہ بندہ درویش تھا, مرد قلندر تھا. اس کی عقابی نگاہیں کچھ اور دیکھ رہی ہوتی تھی, ہم اسے سمجھ نہیں پائے. اگر ہم اس بندے کی بات کو سمجھ جاتے تو آج ہم یہاں پہ رسوا نہ ہوتے. دیکھیں ان کی ایک ہی بات آپ کو غور کر لیں. انہوں نے ایک بات کہی تھی, بہت پیاری بات ان کی ہے یہ, کہ انہوں نے کہا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی یان, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. غفاری و قہار و قدوس و جبروت, یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. پھر کہیں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اقبال نے صرف اسی بات کی بات نہیں کی. انہوں نے ایک شعر کہا, بہت پیاری ان کی بات ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. وہ اقبال نے کہاں بیٹھ کے کہا تھا, کہاں سے ویژن لیا تھا؟ ایک جنگ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بس سے پیکار تھے, تو مد مقابل نے کہا, اس نے کہا یا علی سنا تمہارا باپ بڑا سخی تھا. آپ نے کہا ہاں تھا. اور سنا آپ بھی بڑے کریم اور سخی ہیں. آپ نے کہا ہوں. تو اس نے کہا یا علی تلوار مجھے دے دیں. آپ نے کہا یہ لے. اس نے کہا یا علی میں مد مقابل ہوں. آپ نے کہا نہیں, پہلے مد مقابل تھا, اب تو سائل ہے, تو نے مانگ لیا, اور ہم کریم ہیں, ہمارے در سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں. تو پھر اس نے کہا یا علی یہ تلوار اٹھائی نہیں جاتی. تو آپ نے کہا بھائی یہ تلوار دی ہے, ذوالفقار دی ہے, کہ اللہ ہاتھ نہیں دیا. اس کو اٹھانے کے لیے اللہ کے ہاتھوں کی پاور کا ہونا ضروری ہے. تو وہ نہیں اٹھا سکا, کیونکہ اس گھر سے خالی جانا تو بات ہی نہیں ہے. پھر وہی مجھے ملتان کے سپوت جناب شاعر آل عمران میرے روحانی استاد شوکت صاحب یاد آ گئے. یقین مانی انہوں نے ایک بات لکھ کے ایسی بات کی ہے, دل کرتا کہ اپنا سب کچھ پہ وار دیا جائے, اور کمال آتا ہے اس بندے پہ اللہ تعالیٰ کی. اللہ مزید اس کے قلم میں زور دے, مزید مالک کائنات ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, وہ زندہ و جاوید رہیں, لکھتے رہیں اور ہم ان سے فیض یاب ہوتے رہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ بیعت یا سر یہی تھا نا تقاضا یزید, بیعت یا سر یہی تھا نا تقاضا یزید, اور کوئی بھی سوالی تو خالی نہیں گیا. بیعت نہ کی حسین نے سر دے دیا اسے, اس گھر سے تو یزید بھی خالی نہیں گیا. یہ گھر ایسا گھر ہے, یہ در ایسا در ہے, ہم اس کے توسل سے مانگیں تو صحیح. اللہ رب العزت دینے کی حد کر دے گا, اتنا عطا کرے گا, اس پاکستان کو مالا مال کر دے گا. میری دعا ہے اس بات پہ کہ اللہ ان پنجتن پاک کے صدقے میں 5 12 14 کے تصدق میں ہمیں جو ہے وہ استحکام پاکستان نصیب فرمائے. اس میں سے خانہ جنگی جو جاری ہے ہمارے یہاں, یہ جو دہشت گردی ہے, اس کے نسور کو ختم کیا جائے. ہماری نئی جوان نسل ہے, اس کو یہ پیغام پہنچنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنی زندگیاں اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارنی چاہیے. ہمیں اپنے اسلام کے بارے میں علم ہونا چاہیے. تفقہ فی الدین, دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرو. اب کیا ہو رہا ہے, ہمارے قرآن پاک کو انہوں نے ایک ریل میں رکھ دیا گیا ہے, وہ صرف گھر میں سجاوٹ کے لیے ہے, ہم نے اس سے پڑھا نہیں. قرآن جو ہے نا یہ رضوان بھائی, یہ تلاوت کے لیے نہیں اترا, یہ ہدایت کے لیے اترا ہے. اچھا ساجد بھائی, ایک بڑا اہم سوال میرے ذہن میں آیا ہے کہ جیسے بانی پاکستان محمد علی جناح نے 5 12 14 کو مانا, جیسے ہم کہیں کہ مرد قلندر علامہ اقبال نے 5 12 14 کو مانا, کیا آج کا ہمارا سیاستدان, آج کا ہمارا حکمران اس طریقے سے اگر 5 12 14 کو سمجھ لے, مان لے, تو ہمارے خیال میں, میرے خیال میں پاکستان میں جو
ہماری پریشانیاں ہیں وہ بہت جلدی ختم ہو جائیں گی. ہاں سر، آپ یقین مانیے کہ ایک آج کل بازار میں بک بھی آئی ہوئی ہے کہ شیر خدا کے فیصلے، اس میں مولانا کے بہت سے فیصلے آئے ہیں. جب حضرت ابوبکر صدیق سے یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یا عثمان غنی سے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا تو انہوں نے باقاعدہ کہا کہ باب العلم کو بلائیں، کیونکہ آپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. علی و من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے. اور ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ انصاف میں، عدل میں میرا اور علی کا ہاتھ جو ہے وہ ایک جیسا ہے. واہ واہ، سبحان اللہ. تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ اس بات میں کوئی بات جو ہے نا دو رائے ہے ہی نہیں کہ اگر ہم اس دروازے پہ آ جائیں اور جبین کو جھکا دیں تو اتنا بے نیاز کر دیں ہمیں کہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن پھر لوگ یہ بھی تو فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یار یہ بندہ 5، 12، 14 کو زیادہ ماننے لگ گیا تو ہو سکتا ہے یہ شیعہ ہو گیا. یہ مجھے یہ بتائیں کہ امام علی علیہ السلام جو ہیں، امام حسین علیہ السلام جو ہیں، جو باقی لوگ ہیں، یہ کیا شیعوں کے ہیں؟ یہ سنیوں کے ہیں؟ ایک بار علامہ اذن سجادی صاحب نے ایک تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، میں تو بچہ ہوں، میرے بزرگ بتاتے ہیں ہمیں اس بات کا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر محبت علی کا نام شیعہ ہونا ہے تو مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا کوئی شیعہ دکھاؤ، اور اگر محبت محمد مصطفیٰ کا نام سنی ہونا ہے تو مجھے علی سے بڑا کوئی سنی بتاؤ. پہلے ہم مسلمان بن گئے ہیں، ہم نے اسلامی تعلیمات پہ عمل کر لیے ہیں، ہم نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی پابندی کر لی ہے. آیا ہم ان باتوں پہ پورا اتر آئیں، پھر ہم آگے بھی بحث شروع کر لیں. یہ کو ماننا جو نا محبان علی بھی ہیں، بات یہ ضروری نہیں کہ شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے. یقین مانے کہ ہندو لوگوں میں ساجد بھائی یہ ایک روایت، ایک روٹین بن گئی ہے کہ جس بندے نے 5، 12، 14 کو زیادہ ماننا شروع کر دیا ہے، جو ان کی محبت میں آ گئے، ان کا محب ہو گیا، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی جلدی سے فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یار یہ بندہ شیعہ ہو گیا. تو یہ ضروری نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں کہ بہت بڑے بڑے نام، اتنے بڑے اکابر لوگ، اتنے بڑے بڑے نام جنہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں ان کی محبت کے بغیر، ان کی مودت کے بغیر اسلام مکمل ہی نہیں، دین مکمل ہوتا ہی نہیں، ایمان مکمل ہوتا ہی نہیں. اب یقین بنائیں، مجھے یہ بتائیں، میں ایک بات کر کے آپ کا مسئلہ حل کر دیتا ہوں، یہ بحث ختم ہو جائے گی. آج تک لوگ ان ہستیوں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں، وہ اللہ کے بندو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہیں، یہ علیہ السلام اور ہیں، جن پہ اللہ کی ذات درود و سلام پڑھ دے، جس پہ اب نماز میں درود جن پہ پڑھتے ہیں، وہ ہستیاں کبھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہوتی، وہ علیہ السلام ہوتی ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ خانہ کعبہ کس نے بنایا؟ دو نبیوں نے بنایا. دو نبی، ایک ابراہیم علیہ السلام ہے، ایک اسماعیل، وہ تعمیر کر رہے ہیں کعبہ کی. اب جس بندے کو سمجھ آئی اس نے ایک بات لکھی، اس نے کہا کہ حد ہو گئی جنہوں نے بنایا علی کا گھر. اس بات کو سمجھیے گا، آپ کے پورے سوالات کا جواب ہے اس میں. حد ہو گئی جنہوں نے بنایا علی کا گھر، وہ انبیاء کے دیس میں عالی مقام ہیں. سبحان اللہ. امکان کے یہ سارے مسلمان جان لیں، مزدور بھی علی کے علیہ السلام ہیں. اللہ. جس کا گھر بنانے والے علیہ السلام ہیں وہ رضی اللہ ہے. جس کا گھر بنانے والے نبی ہیں. کیا بات. جبریل کیا ہے؟ اسرافیل کیا ہے؟ میکائیل کیا ہے؟ جبریل سردار ملائکہ کیوں بن گیا؟ کہ اس نے تعظیمی سجدہ کیا، اللہ کے آرڈرز کو مانا. اللہ نے اسے، وہ کرتا کیا ہے؟ کبھی آ کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی چکیاں چلاتا ہے، کبھی آ کے حسنین کریمان کو پروں پہ سہلاتا ہے، کبھی اس در پہ کبھی ستارہ کمی بن کے اترتا ہے، اس کے ابو طالب کے گھر کا طواف کرتا ہے، کبھی وہاں سے فرشتے روٹیاں مانگنے آ جاتے ہیں کہ میں یتیم ہوں مجھے روٹی دو، کبھی کہتا میں اسیر ہوں، کوئی کہتا میں قیدی ہوں، کوئی کہتا میں مسکین ہوں، تو بیوی اپنی منتی روزیاں روزوں کی اٹھا کے دے دیتی ہیں. جس گھر سے، یہ دیکھیں، جس گھر سے نوری مانگنے کے لیے آئے، وہ کسی بندے نے ایک بات کی نا، شوکت صاحب کی بات ہے، شاعر آل عمران کی، میرے ملتان کے فخر کی. انہوں نے کہا تھا کہ نانا رسول باپ ولی ماں بطول ہے. اللہم صلی علی محمد. نانا رسول باپ ولی ماں بطول ہے. ہم سر کوئی زمین پہ تو لا حسین کا. واہ واہ. انسان کو شفا نہ ملے گی حسین سے، اور ملکوت کا علاج ہے جھولا حسین کا. ماشاء اللہ ساجد بھائی، بہت بہت مزہ آ رہا ہے. ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یہ کریم کربلا اس دنیا میں آیا، آپ نے پہلا شفا خانہ کھولا تو آپ نے فطرس نامی فرشتے کو پر عطا کیے. بہت بڑا لمبا واقعہ، اس میں بیان نہیں کر سکتا. تو حسین جب بھی دیتا ہے، شفا دیتا ہے، وہ آگے پہلے نوریوں کو دیتا ہے. واہ واہ واہ. غلطیاں اوپر ہوتی ہیں، یہاں والوں کو یہاں شفا مل سکتی ہے، تو اگر ہم اس در پہ جھک جائیں تو ہمیں کچھ نہیں مل سکتا. نہیں ماشاءاللہ، بہت اچھی گفتگو. ہمارا تو مقصد تھا 14 اگست کے حوالے سے میسج دینا، لیکن آپ نے 5، 12، 14 کے حوالے سے بہت اچھا
ہمیں ان کے فرامین سنائے، ان کے فرمان سنائے، اور یقیناً آج کا یہ پروگرام ہمارا پاکستانی بلکہ پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہوگا۔ آخر میں آپ سے ایک پیغام چاہوں گا کہ جیسے پھر میں اپنے سوال کی طرف آتا ہوں کہ 14 اگست اور ملک پاکستان کا بننا، پاکستان کے بنتے وقت قربانیاں، لازوال قربانیاں ہیں، شاید میں اور آپ ہم اس کو ڈسکس بھی کرنا لگیں تو ایک طویل ٹائم گزر جائے گا کہ ان ماؤں کے بچے بچھڑ گئے، ان بہنوں کے سامنے ان کے بھائی قتل ہو گئے، بلکہ خاندان کے خاندان قتل ہو گئے، اور جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ نہروں میں پانی نہیں بلکہ خون بہہ رہا تھا۔ اتنی ساری قربانیوں کے بعد ہمیں یہ پیارا وطن پاکستان ملا، اور یہ میں آج ان تمام لوگوں کو یہ چیلنج کر کے کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے پاکستان کی طرف پاکستان کے بارے میں ذرا جتنا بھی غلط گمان رکھتے ہیں ذہن میں، یہ مت سمجھو کہ پاکستانی یا اس ملک کی جو قوم ہے وہ نہ کل کمزور تھی نہ وہ آج کمزور ہے۔ ہم جان لینا بھی جانتے ہیں، ہم ٹکڑے کرنا بھی جانتے ہیں، ہم وطن کی خاطر اپنی جان قربان کرنا بھی جانتے ہیں۔ تو آخر میں کیا پیغام دیں گے سر؟ آخر میں پیغام قلندری بھائی، رضوان صاحب، آپ نے بہت اچھی باتیں کر دیں، باقی کچھ بچا ہی نہیں کہنے کے لیے۔ مجھے صرف یہی کہنا ہے کہ یہ عزام اعضاء ہیں، اس میں تو ہمارا کوئی فوت ہو جائے، کیونکہ ہم حبان علی ہیں۔ بمانگے طول رزق اللہ کے پاس سے آتا ہے، بٹتا میرا مولا کی جوتی کا صدقہ ہے، نہ کسی سے لیتے ہیں نہ کسی سے ڈرتے ہیں، کیونکہ سر ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں ہم تو محسن۔ واہ واہ واہ۔ ہمارے اہل بیت شہید راہ وفا جناب محسن کوئی شہید صاحب کی بات ہے کہ سر ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں ہم تو محسن، دوستی آل محمد سے نبھانے کے لیے۔ واہ واہ واہ۔ یہ جان جو ہے یہ انہی کے لیے ہے، جب چاہیں وہ مانگ سکتے ہیں، نہ کسی کا ڈر ہے نہ خوف ہے۔ بات یہ ہے کہ بات وہی کرنی ہے کہ اب ہمارا ذاتی کی فوت بھی ہو جائے تو میں کہتا ہوں اس کا غم نہیں ہے، پہلے غم حسین ہے، کیونکہ طریقہ یہ بھی ہے جلدی امیر ہونے کا، غم حسین میں سب کچھ لٹا دیا جائے۔ تو میرا تو یہی ہے کہ کیونکہ محرم کے مہینے میں یہ آ گیا ہے 14 اگست، ٹھیک ہے ہمیں سیلیبریٹ کرنا ہے، دنیا کو دکھانا ہے، اپنی داغ بھی بٹھانی ہے، ہماری فوجوں نے پریڈ بھی کرنی ہے، توپوں کی سلامی بھی ہونی ہے، ہمارے ٹینکس بھی باہر آئیں گے، ہمارے طیارے بھی مظاہرہ کریں گے، ہم وہ بھی کریں گے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اس حال میں بھی اللہ کو نہیں بھولنا، ہمیں اللہ کے سامنے سے مسجود ہونا ہے، اور استحکام پاکستان کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے ہمیں دعائیں کرنا ہے، اور اللہ کرے کہ میرا ملک دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے، اسے کسی دشمن کی جو میلی آنکھ ہے وہ نہ دیکھے، اور اسے کسی کی بد دعا نہ لگے، اور ہم ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، اور سارے یہ ہماری تفرقہ بازیاں جو ہیں، یہ لسانی ہمارے تعداد جو ہیں یہ ختم ہو جائیں۔ جی بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے عبدالعزیز ساجد LLM LLB، اور یقیناً ان کو کسی بھی میدان میں ہم نے دیکھا ہے، ہر میدان میں گفتگو کرنا جانتے ہیں، کسی بھی حوالے کی گفتگو ہو تو اللہ رب العزت نے پیارے نبی کے صدقے ان کو الفاظوں کا خزانہ عطا کیا ہے۔ تو ناظرین، آخر میں اپنے میزبان کو، رضوان حسین کو، ان الفاظوں کے ساتھ اجازت دیجیے گا کہ ہم نے 14 اگست بھی منانی ہے، ہم نے 14 اگست کو ضرور منانا ہے، لیکن ہم 14 اگست کا منانے کا طریقہ چینج کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں، اس رب ذوالجلال کا شکریہ ادا کریں، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے دعا مانگے کہ یا رب العالمین، تو نے ہمیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پیارا ملک پاکستان عطا کیا۔ تو ناظرین جڑے رہیے گا، اپنے میزبان رضوان حسین کو دیجیے گا اجازت، اور پھر نوجوانوں کو آخر میں یہی ضرور کہوں گا کہ ایسی حرکتیں ہم مت کریں کہ جس کی وجہ سے ہم یا ہمارا ملک بدنام ہو۔ تو پاکستان زندہ باد،